अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। दो बहुत अहम मामलात हैं जिनको आज हम लोग ज़ेरे को गौर रखेंगे। एक तो सबसे बढ़कर ये कि जो रिज़र्व नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, उनका मामला जूं का तूं है। ऑल्दो डिस्पाइट द फैक्ट कि काफ़ी अरसे से ये मामला जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इलेक्शन कमीशन को ये प्ली गई हुई है, लेकिन इसके ऊपर फैसला महफूज होने के बावजूद आज एक्सपेक्टेड था कि सुनाया जाएगा, लेकिन अभी तक ताहाल इस फैसले को मंजरनामे पर नहीं लाया गया है। जाहिर है इसके बाद से इस वजह से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि आया इसमें ताख़ीर, इस फैसले को इतनी बेसिक सी बात को क्यों रिवील नहीं किया जा रहा है, जबकि दीगर जो जमातें हैं उनकी नशिस्तों के हवाले से और मखसूस नशिस्तों की जो बाकायदा अलॉटमेंट है वो पिछले हफ्ते ही हो चुकी है। कुछ बातें अहम तौर पर इस पर देखते चलिएगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या उसको PTI कहा जाए, उन दोनों के कुछ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक साबिक जो ख़त है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह का, उसने भी बड़ी कन्फ्यूजन कॉज की, जिसकी वजह से फिर ऐसा लगा कि जैसे वो नफ़ी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की। फिर उन्होंने बोला कि नहीं जी, ये मेरा अपना एक पुराना लिखा हुआ ख़त था। बहरहाल कुछ चीज़ें इस पर देखते चलिएगा, जिसमें हमने ये तमाम तर चीज़ें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कवर की हुई हैं। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? सवाल ये है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के मामले पर फैसला महफूज, आज़ाद उम्मीदवारों को कोटे पर कैसे मखसूस नशिस्त मिल सकती है, ये सवाल है। और ये सवाल नाजरीन इसलिए जूं का तूं है क्योंकि ये फैसला महफूज होने के बावजूद सुनाया नहीं जा रहा अभी तक। ताहाल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय हमें मजीद मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM की दरख्वास्तें यानी दीगर जमातें भी मैदान में कूद पड़ी हैं कि जी ये मखसूस नशिस्तें उल्टा हमें दे दें। ये भी एक बड़ी ट्रबलसम बात है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आगे जाके। क्या वाकई ऐसे होना चाहिए अगर एक दूसरी जमात, एक एंटिटी इंटैक्ट है या नहीं इंटैक्ट है, इसका फैसला अभी सामने आना है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दिया, और ये एक ख़त की वजह से भी नाजरीन अभाम पैदा हुआ। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें चाहिए नहीं तो आपको क्या एतराज़ है? इलेक्शन कमीशन का अली ज़फ़र से मुकालमा जो हमने कल देखा था, और इसी की वजह से फिर ऐसा लगा कि जैसे नफ़ी कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं वो PTI के मौक़िफ़ की। इलेक्शन कमीशन ने ख़त बैरिस्टर अली ज़फ़र को दे दिया, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बल्कि इससे पहले नाजरीन जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से जब ये बात की गई, इलेक्शन कमीशन ने ख़त बैरिस्टर अली ज़फ़र को दिया, और फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इस ख़त से लाइल्मी का इजहार किया। और उसके बाद फिर जो उनका मौक़िफ़ है, जब ये लेटर मंजर आम पर आया तो सरबराह सुन्नी इत्तेहाद ने भी इसकी कुछ वजाहत की और उन्होंने इसका कुछ मफ़हूम बयान करने की कोशिश की। वो कुछ इस तरह से था कि ख़त मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं, जनरल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए था, और ये उन्होंने वजाहत करते हुए बोला। और वो ये कहते हैं कि ये उन्होंने तब लिखा था जब PTI के जो लोग थे उन्होंने उस तरह से शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। बहरहाल नाजरीन, IMF का भी मामला उतना ही पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि जिस ख़त का कल पिछले वीक तक तज़किरा था, हमने भरपूर तौर पे उस पर प्रोग्राम्स भी किए। अब बाकायदा तौर पर PTI की तरफ से वो जो ख़त है वो IMF को भेजा जा चुका है। उसको दीगर जमातें मुल्क दुश्मनी के तौर पर बाकायदा डिक्लेयर कर रही हैं। पिछले हफ्ते भी हमने अपने प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। ख़त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो ख़त है ये रऊफ़ हसन साहब जो हैं इसके नीचे सिग्नेटरी हैं, और वो कहते हैं कि ये बानी चेयरमैन PTI की तरफ से उन्होंने IMF को भेजा है। IMF PTI मुकम्मल तौर पर और मुसलसल एक तवातुर के साथ इस ख़त का दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर दूसरी जमातें इसको मुसलसल एंटी स्टेट कहकर इसको पुकार रहे हैं, और जो निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं उनका भी कुछ जो मौक़िफ़ है बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है दीगर जमातों से इस हवाले से। इस पर भी नाज़रीन जो अहम बातें हैं और जो अलग अलग मौक़िफ़ हैं उनकी जो जंग है वो देखते चलिएगा। PTI IMF की सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती, और सबसे पहली इसमें ये बात जो इस पर हम जो स्लाइड्स की तरफ जाएं, अगर सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, ऐसी हुकूमत जिसे पाकिस्तानी अवाम का एतमाद हासिल हो। IMF 2 हफ्तों में असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। PTI के ख़त का जो मुतालबा है वो ये है। मुरासले में के मतन में वाज़ेह किया गया कि मरासला बानी PTI की हिदायत पर IMF को अरसाल किया जा रहा है। मरासले में कहा गया कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात है। मज़ीद नाजरीन, मरासले के ज़रिए IMF को हमने उनका वादा याद कराया है। बैरिस्टर गौहर खान, 2023 में बानी PTI और IMF नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हुई। PTI ने मुल्क में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की शर्त और यकीन दहानी पर माली सहूलत की हिमायत पर इत्तेफाक किया था। इंतखाबात में वोटों की गिनती में वसी पैमाने पर मदाखलत और फ्रॉड किया गया, ये भी मतन है। ये मदाखलत और फ्रॉड इतना खुल्लम खुल्ला था कि अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया।
अब नाजरीन इस पे जो दीगर जमातें हैं उनका जो बैकलैश है, जिस सख्ती के साथ वो PTI को इस हवाले से लथाड़ रही हैं, वो भी सुनते चलिए। IMF को ख़त लिखने पर PTI को सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। निगरान वज़ीर आज़म का बहुत मायने खेज़ बयान नाजरीन इस हवाले से आ चुका है। क्या होगी वो कीमत, मज़ीद क्या कीमतें अदा करनी पड़ेंगी PTI को, क्योंकि 9 मई के ऑनवर्ड्स काफ़ी कीमतें अदा की हैं PTI ने। बहुत ज़रूरी बयान है ये, कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। IMF को ख़त लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, नवाज शरीफ साहब। और PTI का IMF को ख़त साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। शहबाज शरीफ ने भी अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब की आवाज़ मिलाई। फौरी तौर पे नाजरीन ब्रेक पे पढ़ते हैं और 2 अपने सेगमेंट्स के साथ वापस हाजिर होते हैं, जहां पर हम जो तज्जियाती और तबसराती व्यूज़ हैं वो भी हासिल करेंगे और जो पार्टीज़ के PMLN PTI इन दोनों के जो मौक़िफ़ हैं बिलखुसूस वो भी हासिल करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ और पहले हमारे सेगमेंट में हम जो तज्जियाती व्यूज़ हैं वो हासिल करते हैं कि इसमें जो एक तज्जिया है तमाम बातों पे वो क्या है, पॉलिटिक्स असाइड। नसरुल्लाह मलिक साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन करते हैं इस तमाम मामले पर, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार, वेरी वार्म वेलकम सर। आमिर ज़िया साहब नाजरीन सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट, तमाम मामले पे अपनी बेबाक राह हमारे साथ रखेंगे, आपको भी वेरी वार्म वेलकम सर। बात का आगाज़ मैं नसरुल्लाह साहब आपसे ही करना चाहती हूँ। कुछ लोग इसको इंटेलेक्चुअल एक डिसऑनेस्टी या एक मोरल आप समझें कि अखलाकी तौर पर एक बहुत गलत तौर पर मान रहे हैं कि जी जो मखसूस नशिस्तें हैं एक दूसरी जमात की जो कि ऑलरेडी कॉर्नर्ड है, दीगर जमातें जो कि बड़ी प्रिविलेज्ड हैं वो कह रही हैं कि वो बाकी तो छोड़ें, इनकी मखसूस नशिस्तें भी हमें दे दें। अगर बुनियादी तौर पर बात की जाए किसी लीगल फ्रेमवर्क से हट के, तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए हैं उन्हें मखसूस नशिस्तें दे दी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका एक फ़ायदा होगा कि एक जो क्लैश की सूरत हाल है असम्बली के अंदर ये ख़त्म होगी, और दूसरा जो एक बयानिया है PTI का कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसका अजाला भी हो जाएगा। अब उसके लीगल उसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं, और लीगल इश्यूज इसलिए हैं कि PTI के पास इंतखाबी निशान नहीं था, उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना था। ये लीगल हार्डल्स तो हो सकती हैं, लेकिन अगर इखलाकी तौर पे देखा जाए या कम से कम पार्लियामान की सियासत को बेहतर करने के लिए देखा जाए, तो मेरी ज़ाती राय तो ये है कि उन्हें ये नशिस्तें देनी चाहिए और इस नशिस्तों के ऊपर किसी और सियासी जमात को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मलिक साहब इसमें एक और बात का इजाफा ये भी कर दें कि वो कह रहे हैं, आपने कहा ना कि ECP के जो PTI का मौक़िफ़ है उसकी भी नफ़ी हो जाएगी कि हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। PTI तो उल्टा ये कह रहे हैं कि हमारा तो ये जो मौक़िफ़ है रोज़ बरोज़ पुख्ता होता जा रहा है और पूरे अवाम जो हैं वो इस अपने PTI कहते हैं इस हमारे मौक़िफ़ की तायद में अब खुल के सामने आ गए हैं कि ये वाकई ECP हमसे ज्यादती कर रहा है। उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है सर? देखिए ECP के हवाले से उनका बयानिया बड़ा मुख्तलिफ है। 2013 से हम देख रहे हैं जब PTI इलेक्शन हारती है तो उसका जो है वो उन तमाम इदारों के ऊपर PTI जो है उनको जिम्मेदार करार देती है जिनको वो खुद सपोर्ट करती रही होती है। राजा सिकंदर सुल्तान थे, इमरान खान साहब ने जितनी उनकी तारीफें की है शायद ही किसी की होंगी। इलेक्शन धांधली के हवाले से अगर कुछ शिकायत हैं और बाज़ जगहों पे शिकायत जायज़ हो सकती हैं, जिसके हवाले से कई दफ़ा इस पे बात हो चुकी है कि PTI के लिए ये गैर मामूली इलेक्शन था। मैं गैर मामूली इसलिए कहता हूँ कि PTI को एक दबाव का सामना था। 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस थे और जिस तरीके से 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, बहुत से लोग स्कैंडर्स हो गए, बहुत से लोगों को जो है वो इलेक्शन में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। लेकिन यह क्या कोई ये नई बात है? 2018 में यही हथियार PTI ने इस्तेमाल किया था। महकमा ज़राअत का नाम हमने उसी वक्त सुना था, टिकटें वापस करने का मरला हमने उसी वक्त देखा था, उसी वक्त हमने जनूबी पंजाब महाज बनते देखा था, उसी वक्त आप पार्टी के इमरान खान साहब की सपोर्ट में आ गई थी, MKM उस वक्त इनके साथ आन खड़ी हुई थी ताकि इनकी वज़ीर आज़म इनको बनाया जा सके। ये सारी चीजें चौधरी सरवर साहब का पंजाब में सेनेट का इलेक्शन, फिर 7 मेंबरान PMLN के तोड़ के बुजदार साहब उन्हें बनी गाला ले गए थे, ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है। आज इनको शिकायत है, कल उनको शिकायत थी। या तो सियासतदानों ने सबक सीखा होता ना। ये बात आपकी सही है, बड़ी अहम बात आपने की है कि हाँ आप कहते हैं उसी चीज की सारी चीजों की बेनिफिशियरी रही है PTI बड़े लंबे अरसे तक। आमिर ज़िया साहब, डू यू अग्री सर कि ये इन्होंने कभी सबक नहीं सीखा? अब ये लोग जो एक ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं,
جو ان کا آؤٹ کرائے ہے اس لیے انجسٹیفائڈ ہے اور بالکل سراسر غلط ہے کیونکہ یہ خود اس سسٹم کے بینیفیشری رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا سر کہ نگراں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ قیمت چکانی پڑے گی پی ٹی آئی کو یہ خط لکھنے کی، تو ابھی مزید کیا قیمت آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کون سے کانسیکوینسز ہیں جن سے وارن کر رہے ہیں ان کو نگراں وزیر اعظم؟ مونا دلچسپ بات یہ کہ صرف پی ٹی آئی نے سبق نہیں سیکھا بلکہ کسی نے بھی نہیں سیکھا، بحیثیت قوم ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جو غلطیاں ابھی نئی غلطی بھی نہیں کرتے، ہم پرانی غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو یا جو اشرافیہ ہے اس میں تمام لوگ شامل ہیں، جو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اشرافیہ میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور دیگر جماعتوں کے بھی ہیں، تو پیچیدہ کرنا چاہتے ہیں ECP تو یقیناً پھر آپ جو نشستیں دوسروں میں بانٹ دیں، لیکن اگر آپ کو پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور آپ چاہتے ہیں حل ہوں تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک جائز طریقے سے، جو بھی صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ تو ایک کہہ رہے تھے نا کہ اخلاقی اعتبار سے یہ کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، لیکن قانون میں بھی جگہ نکلاتی ہے۔ ہماری یہاں مزیدار بات ہے کہ قانون بھی جو ہے بڑے مزے سے اس کی انٹرپریٹیشن بدل دی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ضرورتوں کے ساتھ ساتھ۔ تو کی بات نہیں ہے کہ اچھا کی بات ہوگی کہ جی اگر دیکھیں جو چیز جائز ہے وہ ہونی چاہیے، اگر آپ ان لوگوں کو نشستیں بانٹ دیں گے اس کا مطلب یہ کہ بحران جو ہے مزید بڑھے گا۔ تو پہلا سوال یہ کہ کیا ہمارے بحران ہے وہ اس بحران کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، کم کرنا چاہ رہے ہیں؟ عامر صاحب کیا آپ اس نقطۂ نظر سے کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پرابلم ہی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، اگر نہیں ہوتی تو ایک اینٹی کی طرح یہ جماعت ایگزسٹ کرتی۔ لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز پہ ہونے والے جو معاملات تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو ناک آؤٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو، اس سے بدلہ لیا، میرے خیال میں وہ اس کا اطلاق تو بہت ساری سیاسی جماعتوں پر ہوتا ہے۔ ہماری کس سیاسی جماعت میں انٹرنل ڈیموکریسی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اے این پی کو بھی کیا تھا نا، تو میرے خیال میں ہونا ہی چاہیے تھا کہ بھئی اگر سب کو ملنا چاہیے تفصیلی طور پہ، اگر نہیں ملا تو کہیں کوئی ایسی منزل ہوگی جہاں سے آپ اپنی غلطیوں کا ازالہ شروع کر سکتے ہیں اور درست صرف میں چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں۔ مونا اگر آپ کو بلند عمارت تعمیر کرنی، اچھی مضبوط عمارت تعمیر کرنی تو اس کی بنیاد صحیح ہونی چاہیے۔ ہماری اگر اسمبلی کی، اس نئی اسمبلی کی بنیاد ٹیڑھی رکھ دی گئی اور پہلے دن ہی سب ایک دوسرے کو چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں تو اب سوچیں کہ ٹون تو سیٹ ہو گئی، بالکل بالکل آپ پھر چلائیں گے۔ بلکہ جو کے پی اسمبلی کے مناظر تھے وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہم نے دیکھے، اور وہ وہاں پر ایک الگ معاملہ، ہر اسمبلی میں یہی حال نظر آ رہا ہے افسوس کے ساتھ۔ ملک صاحب جی میں یہ کوئک راؤنڈ آپ دونوں سے اس اہم معاملے پہ بھی لگانا چاہتی ہوں۔ ملک صاحب آپ بالکل ایک فیئر اینڈ سکوئر بتائیے گا، کیا ملک دشمنی کر رہی ہے پی ٹی آئی یا ٹھیک کر رہی ہے IMF کو خط لکھ کے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ اگر ملک دشمنی کا بڑا سنگین لفظ میں استعمال نہ بھی کروں تو پی ٹی آئی اس سٹیج پہ آ چکی ہے کہ اگر ہماری حکومت ہے تو پاکستان کی سپورٹ ہونی چاہیے، اگر ہماری حکومت نہیں ہے تو پاکستان کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے۔ گویا انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس سے ملک کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے ہم بڑے پاپولر تھے، ہمیں الیکشن جیتنا چاہیے تھا، ہمیں اقتدار میں آنا چاہیے تھا، اور دوسری طرف یہ بیانیہ بنایا گیا کہ میاں صاحب یا پی ایم ایل این کے حوالے سے ساڑھی گل ہوگی، بڑا ایک معروف فکرہ چلایا گیا۔ کیا پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے یہ خود پاپولیرٹی پیپلز پی ٹی آئی کو ملی ہے؟ کیا ہم 5th جنریشن وار کو بھول جائیں؟ ہم جو واریئرز تیار کیے گئے، جو ان کو سپورٹ دی گئی، جس طریقے سے ان کو اقتدار میں لایا گیا، آج یہ کہتے ہیں جی ان کی گل ہو گئی سی، تو یہ بھی کہا کرتے تھے ساڑھی گل ہو گئی ہے، نواز شریف اور زرداری کی امپائر نے انگلی اٹھا دی ہے کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کر دیں۔ دیکھیں اس وقت بھی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ ان دونوں خاندانوں کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے اور خان صاحب کو لے کے آنا ہے، اور خان صاحب کو لانے کے لیے سارے اقدامات کیے گئے، یعنی جس طریقے سے ٹکٹیں واپس کرائی گئی، جس طریقے سے آپ مجھے بتائیے کیا آج بات کی جا رہی ہے جی کہ الیکشن رزلٹ بہت تاخیر سے آئے، کیا اس روز بھی یہ نہیں ہوتا؟ میرے اپنے حلقے میں دوپہر کے 3 بجے جا کے رزلٹ ملا، 2-3 بجے لوگ رزلٹس مانگتے رہے، اس لیے کہتے ہیں کوئکلی عامر صاحب میں بڑا واضح موقف آیا ہے ملک صاحب کا، وہ کہتے ہیں ہم اگر نہیں ہیں تو پھر پورا پاکستان بھی نہ ہو، خدا نہ خواستہ اس نہج پر آ گئی ہے پی ٹی آئی، اتنی ڈیسپریٹ ہو گئی ہے اور مصنوعی مقبولیت ہے ان کی، یہ بھی بڑی ایک مثالیں دے دے کے ملک صاحب نے بتایا۔ عامر صاحب ڈو یو اگری؟ پہلے تو آتے ہیں مصنوعی مقبولیت کی طرف۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ 2018 میں جیسے کہ نصر اللہ صاحب فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوا ہو اور ایسے ہی ہوا ہوگا، لیکن ابھی جو ہے کہ ڈسپائٹ آل دا آڈس پی ٹی آئی نے جو ہے نشستیں جیتی ہیں، کہ ان کے پاس انتخابی نشان بھی نہیں تھا، پارٹی ان کی بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، پوری قیادت جیل میں تھی،
تو یہاں پر جو ہے میرے خیال میں وہ پیمانہ بدل گیا، اور اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ان کو پاپ اپ کیا گیا ہو اور ان کو سپورٹ کیا گیا ہو، آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اب آئیے آئی ایم ایف کے خط کی طرف۔ دیکھیے آئی ایم ایف کا خط ہو رہی ہے، بالکل تنقید ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی بات، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے نان ایشو۔ آئی ایم ایف جو بھی قرض دے گا اس بات پہ دے گا کہ آپ کی امپلیمنٹیشن کی کیپیسٹی کیا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں میڈیا بھی اور ہمارے سیاستدان بھی وہ نان ایشو میں الجھ رہے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جی جو چیلنجز ہیں، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اس پہ ہم لوگ کیا ان شرائط پہ عمل درآمد کریں گے، کیسے کریں گے ملک کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی جہاں پہ ضرورت ہے۔ عامر صاحب وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بھی پرابلم آئے گی آئندہ اگر کوئی آتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی، تو وہ صرف اور صرف اس خط کی وجہ سے آئے گی جو پی ٹی آئی نے لکھا ہے۔ آپ اگری نہیں کرتے؟ پالکا آرائیے خط کی اہمیت نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ تو ان کے پی ٹی آئی کے دشمنوں کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، اس کو استعمال کریں۔ پی ٹی آئی نے لوز بال کرائی ہے، یہ بھی میں اعتراف کرتا ہوں، نہیں کرنا چاہیے تھا، میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں، لیکن میرا عرض یہ کرنا ہے کہ سینٹرل ایشو نہیں ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نئی حکومت کے ساتھ نیگوسیشن کیسی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ساکھدار صاحب کو دوبارہ وزیر خزانہ بنا کر، تو پھر آپ دیکھیں سوچیں کیا ہوگا، کیونکہ ان کی شرط تو بہت شرائط تھا۔ جی ملک صاحب بھی کچھ اس پہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ عامر صاحب میں اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خط کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خط کے نتیجے میں پاکستانیوں کو یا ایک پوری دنیا میں کیا پیغام دیا گیا کہ ہم اپنی حکومت نہ آئے تو ہم آئی ایم ایف کو بھی خط لکھنے کو تیار ہیں کہ جی عامر صاحب آپٹکس پہ ہو جائے۔ دوسری میری گزارش چھوٹی سی 30 سیکنڈ کے لیے، جب ہنڈی کے ذریعے یہ کہا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، پاکستان کے بینکنگ نظام کو ناکارہ کر دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اختیار آپ کو نہیں ملتا تو آپ پاکستان وہ والی ایک آرگیومنٹ آتا ہے کہ جی یہ تو پہلے سے ان لوگوں کی یہی روش تھی۔ عامر صاحب یور کوئک رسپانس ٹو دس پلیز۔ کہوں گا کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں منفی ہے، یہ منفی سے طرز سیاست ہے، لیکن جو ساؤتھ ایشیا اور پاکستان کا مزاج ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے کبھی نہ کبھی یہ کیا ہے۔ بے نظیر نے کیا بیرون ملک کے ان کو خط نہیں لکھے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں کیا یہ نواز شریف صاحب دوڑ کے لابنگ نہیں کراتے تھے، جیل سے چھوٹ کے چلے جاتے تھے نواز شریف صاحب باہر، تو باہر کا رسوخ ہوتا تھا، سب جایا کرتے تھے۔ بات ہی کہ ہماری یہاں بدقسمتی سے فورن انفلوئنس بہت ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی جو قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی تنہا بالکل قصوروار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اٹھا کے تاریخ ویری فیئر، آپ نے ٹھیک ہے یہ بتایا کہ کس طرح سے دیگر جماعتیں بھی یہ روش جو ہیں وہ اختیار کرتی رہی ہیں۔ یہ جی عامر صاحب آپ مکمل کر لیں، بریک پہ جاری ہوں۔ دور تھا تو لیبیا سے امداد مانگتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، AZO کہاں پہ چلا کرتی تھی۔ میں اگر پھر آپ کو پوری تاریخ بتانے کے لیے آؤں 1977 سے لے کر آج تک پولیٹیکل پارٹی کی ہے۔ افغانستان میں جا کے آپ کے لوگ ANP کے لوگ نہیں چھپا کرتے تھے، افغانستان میں جا کے اجمل خٹک ہو گئے اور دیگر لوگ ہو گئے، خیر بخش مری ہو گئے جو نیشنلسٹ ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں تو بہت سارے سیاستدانوں نے کیا ہے، اور اس سے کہیں بڑا کیا جو یہ تو خط لکھا ہے نا انہوں نے۔ میں کہتا ہوں مذمت کریں آپ خط کی، لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی نے، نون لیگ نے کیا وہ مینیور نہیں کیا اپنے آپ کو باہر جانے کے لیے، خود بخود جیل کے ان کے تالے کھل جایا کرتے تھے۔ مشرف صاحب کے دور میں اس طرح سے باہر گئے تھے نواز شریف صاحب۔ بہت اہم کچھ یادیں جو ہیں وہ ماضی کے جھروکوں سے بتائی ہیں عامر ضیاء صاحب نے۔ بڑا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، میرے پاس انفارچونیٹلی وقت اتنا ہی تھا، اس لیے تھینک یو ٹو بوتھ دی جینٹلمین۔ ناظرین واپس حاضر ہوتے ہیں اپنے پولیٹیشنز کے پینل کے ساتھ، سٹے وتھ اس۔ ویلکم بیک ناظرین، فوری طور پہ میں اپنے معزز مہمانوں کا اس سیگمنٹ کے ساتھ رخ کرتی ہوں، کیونکہ جو اس پہ پولیٹیکل اوپینینز ہیں دونوں جماعتوں کے وہ بھی بڑے پولز اپارٹ ہیں۔ ایک طرف ملک دشمنی قرار دینا اور دوسری طرف نیڈ آف دا آور کہ جی آئی ایم ایف آئے اور بتائے اور نئی اسمبلی لیکن وہی پرانا ماحول، یہ بھی اس میں امیلگمیٹ کرتے ہوئے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ مشتاق منہاج صاحب ناظرین جوائن کرتے ہیں ہمیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں، تمام تر بحث میں اپنی جماعت کا جو بڑا لرنڈ موقف ہے ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ آج ماشاءاللہ اسمبلی بھی موجود تھے، ویری وارم ویلکم مشتاق صاحب آپ کو۔ نعیم پنجوتا صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف سے اور اسپوکس پرسن بھی ہیں لیگل معاملات تمام پر پی ٹی آئی کے، اور ماشاءاللہ الیکشن بھی ابھی لڑے ہیں اپنی جماعت کے ٹکٹ پر۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید پنجوتا صاحب، آپ کی طرف بھی میں یہ تمام معاملہ لے کے آتی ہوں۔ بٹ مشتاق صاحب آپ پہلے بتائیے گا، اور ایک میرا خیال ہے ایک میاں صاحب کا ساٹ بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی اگر ہم چلا لیں
کہ 2013 میں انہوں نے دعوت دی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ تمام جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا بھی تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جوں کا توں رہا معاملہ. سنیے گا کیا کہا ہے نواز شریف صاحب نے. میں گھر یہاں پر گیا، جانتے ہیں سب، بنی گالا میں، اور پھر اپنا وہاں پہ میٹنگ ہوئی اور ہم نے ڈسکس کیا کہ جی سب کو مل کے اکٹھے چلنا ہے. طے ہوا کہ جی اکٹھے چلیں گے. ابھی میں بنی گالا میں ان کو مل کر آ رہا ہوں تو چند ہفتوں کے بعد پتہ لگتا ہے جی کہ اتحاد بن گیا ہے لندن میں، اور وہ مولانا طاہر القادری صاحب بھی اور موصوف بھی اور پھر کچھ اور لوگ بھی، اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر دھرنوں کا پروگرام بنا رہے ہیں. جی سوال یہ مشتاق صاحب، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل این بھی کچھ مختلف نہیں کر رہی، اور وہ آپ کو بھی اب وہی لنڈن پلان کے حوالے سے الزام دے رہے ہیں کہ اسی کے تحت اب آپ لوگ بھی پاور میں آئے ہیں. نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں، دعویٰ تو ہر سیاسی جماعت کو یہ جی حق ہے کہ وہ اپنے بارے میں پروپوگیٹ کرے اور تسلسل کے ساتھ جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں وہ ضرور کہیں. لیکن میں تھوڑا سا مونا آپ کو تاریخ کے تھوڑے سے پس منظر میں ماضی میں لے جاؤں گا کہ پی ایم ایل این نے کبھی بھی کوئی اس طرح کی انتقامی سیاست یا کوئی اپنے آپ کو کوئی ناگزیر سمجھاؤ یا کہو گے ہمارے بغیر ملک نہیں چلتا یا ہم کسی اور کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، کسی کے سیاسی وجود سے انکاری ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو سیاست میں ایک چیز ہوتی ہے وزاداری اور ڈیسنسی، اور پی ایم ایل این اور ان کے قائد میاں نواز شریف وزاداری کے بالکل آپ سمجھ لیں کہ اس کے پیکر ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے 2013 میں کتنے سخت قسم کے الفاظ پوری الیکشن کیمپین کے دوران چلائے. اور آپ کو جب پتہ ہے کہ عمران خان لاہور میں ایک سٹیج سے نیچے گرے تو ہاسپٹل میں سب سے پہلے جا کر انہوں نے تیمارداری کی اور جا کر ان کو دیکھا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، ان کی کامل شفا کے لیے دعا کی. اور اس کے بعد پھر جب وہ واپس اقتدار میں آئے تو پھر وہ بنی گالا چلے گئے، ان کے گھر میں دوبارہ گفتگو کی. انہوں نے ایک سڑک کا مطالبہ کیا کہ میرے گھر تک آپ سڑک بنوا دیں. میاں صاحب نے اسی وقت چیئرمین سی ڈی او کو کہا ہاں آپ کو یاد ہے بنی گالا کی سڑک، پوری طور پر اس سڑک کو کچھ اہم باتیں یاد کریں گے. وہ سڑک بن گئی. وہ سڑک ہم سمجھتے تھے کہ وہ سڑک جو امن کی سڑک ہوگی، وہ پائیداری اور جو سیاست کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ کو برداشت کرنے کی سڑک ہوگی. لیکن اس سڑک پہ وہ یک طرفہ ٹریفک ہی چلتی رہی. ہمارا جو دکھ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ دو طرفہ ٹریفک چلے، کہ ادھر سے بھی محبت کا اظہار ہو تو ادھر سے آگے سے بھی ٹھنڈی ہوا ہی ہماری طرف آئے. لیکن وہ دو طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی، یک طرفہ چلی. انتشار کی آپ کہتے ہیں سڑک بن گئی. وہ جی وہ سڑک بن گئی نا. پھر وہ یہ وہی سڑک ہے بعد میں پھر جو انہوں نے کہا کہ میں نے توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ کے دوبارہ اس سڑک پر ریپیئر کرایا. جی یہ وہی سڑک ہے. تو دراصل یہ سڑک آپ کہہ رہے ہیں، یہ ویسے بڑا آپ نے کلیم کیا ہے. آپ کہتے ہیں وہ سڑک بنوا دی تھی اور میاں صاحب نے بنوائی تھی خان صاحب کی اس پہ گزارش پہ، اور وہ پھر خان صاحب نے پھر دوبارہ یہ کلیم کیا کہ انہوں نے گھڑیاں بیچ کے وہ سڑک بنائی، جبکہ میاں صاحب وہ بنوا چکے تھے. جی بنوا چکے تھے. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا، کوئی سڑک کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ کوئی لکیر کہیں دی ہو. وہ تو ادھر بنی ہے. سی ڈی اے کے کاغذات میں آپ دیکھیں کہ وہ بنی گالا تک اور بنی گالا کے مکین بڑے عرصے تک اس کا جو ہے نا وہاں پر ہمارے اور دوست بھی رہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ سڑک بن گئی ہے. لیکن بعد میں پھر شاید انہوں نے آگے سڑک کو مزید کو کشادہ کرنے کی کوشش کی ہو گھڑیاں بیچ کے، تو اس کا اظہار انہوں نے کیا. ہم اس پہ بھی نہیں آتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ وزاداری کی سیاست جو میاں نواز شریف کا یا ہماری جو ماضی کے سیاستدان ہیں ان کا طرز امتیاز رہا، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ، ایک دوسرے کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ایک کو آپ ڈیزل کہیں دوسرے کو اوئے توئے کریں. اور یہ جو گندی قسم کی گفتگو کرنی ہے، اہم بات آ گئی ہے. لچر پن کا مظاہرہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو گھڑی بیچ کے کیا جو ہے سڑک کا جو دعویٰ کیا تھا وہ ابھی بتایا ہے مشتاق مناز صاحب نے کہ وہ تو پہلے ہی میاں صاحب بنوا چکے تھے اور انہوں نے کس قدر وزاداری کا مظاہرہ کیا. وہیں دوسری طرف پی ٹی آئی آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایم پی اے جو تھیں کے پی اسمبلی کی، ان کو بوتلیں مار رہے ہیں اور ان کو جو ہے جوتے پھینک کے مارے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری طرف آپ کا یہ طرز سیاست ہے، اور آج بھی جو ہے وہ سنی اتحاد اور پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے انہوں نے وہی شور و ہنگامہ برپا کیا. وہ کہہ رہے ہیں جو انتشار پہلے سے چلتا آ رہا ہے اتنے عرصے دراز سے. بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی جی. میں بڑا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو احتجاج کی بات ہو رہی ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے تشدد پسند ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ون وے روڈ بنایا گیا صرف اور صرف احتجاج اور یہ ملک کے اندر دنگا فساد کرنے کے لیے، بات یہ ہے کہ اگر چور کو چور نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ اگر آپ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر
جائیں گے کسی جگہ کے اوپر جہاں پر آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی جب تک آپ ووٹ کے ذریعے منتخب نہ ہو جائیں، تو دوسری طرف سے قانون کی بالادستی کرنے والی جو جماعت ہے وہ آواز نہ اٹھائے تو کیا کرے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام کا معاملہ ہے کہ 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا، اور آ کر اگر فلور کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس فلور کے اوپر کھڑے ہونے کا صرف اور صرف حق اسے ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ بات نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ چور ہیں، کیوں نہ کہیں آپ رسیدیں دیں، آپ اپنے جو ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس آپ نے خریدے ہیں قوم مانگتی ہے، اور اگر کوئی شخص جس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے، نام کی چیز ہے، تو صاحب سارے کیسز ختم نہیں ہو گئے، وہ آواز اٹھائے۔ پینما کے سارے کیسز تو ختم ہو گئے نا، آپ نے دیکھا ہے وہ تو باقاعدہ عدالتوں سے ختم ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پہلے تو ہم نے فوٹو کاپیز کی بنیاد پر سزا دی تھی احتساب عدالتوں نے۔ دیکھیں احتساب عدالتوں نے جو سزائیں دی تھیں وہ بالکل قانون کے مطابق دی تھیں۔ احتساب عدالتیں ہوں یا باقی عدالتیں ہوں، ان کو جس طرح سے مینج کیا گیا ہے، لندن پلان جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ایک اشتہاری مجرم کو پروٹوکول ملا ہے، چاہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر تھے یا بایو میٹرک والا عملہ گیا یا ملک کے اندر۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی تھے، لیکن ان کو کبھی پروٹوکول جو ہے اس کے حوالے سے درخواستیں دیتے رہے، لیکن خان صاحب کی گرفتاری تک اسلام آباد میں جب بھی وہ آئے اپنی سیکیورٹی لے کر آتے تھے۔ کیوں دورہ معیار ایک مجرم اس کو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں، اور ایک جس کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی وہ مانگتا رہ گیا، اس کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا، وہ اپنی درخواست لے کر گیا، اس کی FIR درج نہیں ہوتی سابقہ وزیر اعظم کی، اور یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے آئین کے اوپر قانون کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، انہوں نے جمہوریت کا مذاق بنایا ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا وہ فرض تھا، وہ نہیں کروائے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایک پٹیشن پی ٹی آئی کے علاوہ PMLN یا پیپلز پارٹی کوئی جماعت لے کر سپریم کورٹ میں کسی جگہ کے اوپر گئی ہو یا انہوں نے بات کی۔ اگر ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو ہم غدار ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں بڑا بھائی بہت بے باک سا جواب آ گیا ہے مشتاق صاحب ان کا۔ آج بھی ریزرو سیٹیں ہم مانگ رہے ہیں، کیوں نہیں دی جا رہی؟ سیٹوں کا بھی بڑا اہم معاملہ ہے، پہنچ گئے ہیں، یہ خود ڈاکہ اسلام میں ناجائز ہے کہ میں مشتاق صاحب یہ جواب دیں سر اس بات کا کہ ان کی اچھا بریک کا بھی مجھے کہا بڑا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، دونوں حضرات صرف بریک کے لیے رکیے گا، واپس آتے ہیں پھر مشتاق مناز صاحب سے اس کا فوری جواب لیتے ہیں۔ آف کورس پنجوتا صاحب ٹو اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑے دلچسپ جنکچر پر مجھے بریک لینی پڑ گئی تھی، لیکن مشتاق صاحب اب آپ جواب پلیز دیں ہمیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ PTI جو بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ کو کہہ رہے ہیں بھئی آپ نے الیکشنز پہ ان کے حق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا، کم سے کم ان کی ریزرو سیٹس کو تو بخش دیں، ان کے اوپر بھی PMLN اور پیپلز پارٹی آپ تمام پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں دے دیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے مونا کہ ان کو کبھی زندگی میں چونکہ کبھی نہ کوئی سیاست کی ہے نہ کوئی سیاست میں گہرائی ہے، ایسے سطحی قسم کے لوگ سیاست میں آ گئے ہیں، لچر قسم کے لوگ، لفنگے لوگ، گالیاں دینے والے لوگ اور گڑی چور قسم کے لوگ، توشہ خانہ لوٹنے والے لوگ۔ 2002 میں موصوف بنے تھے، 1997 میں پہلا الیکشن لڑا، 6 جگہوں سے ضمانتیں ضبط ہوئی۔ 2002 میں الیکشن لڑا تو مشرف کے تعاون سے میاں والی سے سیٹ جیتے اور ایک سیٹ کے اوپر کہا لاڈلا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، انہوں نے نہیں بنایا تو اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کے بعد 2008 کا الیکشن بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے۔ 2013 میں کہا کہ 35 پنکچر لگے، بعد میں کہا وہ سیاسی گپ تھی۔ 2018 میں جا کے جنرل فیض اور تھینک یو جنرل باجوہ پہلی دفعہ بے ایمانی کر کے لوگوں کا مینڈیٹ PMLN کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے۔ ان کو اصل میں پرابلم یہ ہے مونا کہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان نے ایک ہی الیکشن آج تک زندگی میں جیتا ہے، وہ 2018 کا، اور وہ بھی RTS بٹھا کے بے ایمانی سے مینڈیٹ کو چوری کر کے اپنا لوگوں کے عوام کے جو مینڈیٹ کو اس کو پاؤں تلے روند کے یہ اقتدار میں آئے تھے، اور 2-2.5 سال ہی 3 سال یہ کام چلا۔ تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان نے مینڈیٹ چوری کیا، جو بھی آئے گا تو وہ اسی طرح سے آئے گا، اسی لیے وہ کبھی لنڈن پلان کہتے ہیں، کبھی کوئی لاہور پلان کہتا ہے، کوئی کچھ پشاور پلان کہتا ہے۔ تو ہم تو ہمارے لیے الیکشن ہم نے 1990 میں بھی IGI کے پلیٹ فارم سے 93 میں الیکشن لڑے،
جب تک اس وقت ان کی کوئی سیاسی نہ کوئی مشتاق صاحب وہ سر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ ریزرو سیٹس کو تو چھوڑ دینا. میرا تو آپ سے یہی ایک گزارش تھی آپ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ چلے وہ جو بھی وہ ایک ٹیکنیکل ریزرو سیٹس کے لیے آپ لوگ باقاعدہ پہنچ گئے سر. مونا بالکل میری دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کا معاملہ ہی نہیں ہے نا, یہ تو سنی اتحاد کونسل ہے نا. ابھی یا تو ان کو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا نام نہ دیا کریں, وہ سنی اتحاد کونسل والے سیٹیں مانگ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. جب سنی اتحاد کونسل ہے تو اس کے چیئرمین نے خود خط لکھ کے کہا کہ جی ہم نے کوئی نہ درخواست دی ہے, نہ ہم نے کوئی خاتون جو ہے نا کھڑی کی تھی, نہ 5% کوٹے کو پورا کیا. نہیں لیکن اب تو یہ شامل ہو گئے نا سر, اس وقت تو ان کے اتنے ارکان ہی نہیں تھے نا, لیکن اب جب یہ لوگ شامل ہو گئے تو پھر اب تو ان کے پاس سائزیبل ارکان ہیں اور ان کی بنتی بھی ہے ریزرو سیٹس. اور یہ آپ پی سی پی کو فیصلہ کرنے دیں, آپ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ پہلے ہی سنی اتحاد کونسل کو دے دیں, چلے پی ٹی آئی کو نہ دیں. سنی اتحاد کونسل کا معاملہ بھی دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, ایک آئینی اور قانونی ایشو ہے جو متعلقہ فورمز دیکھ رہے ہیں. اس کا فیصلہ نہ پی ایم ایل این نے کرنا ہے, نہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, نہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے, نہ کسی اور جماعت نے کرنا ہے. یہ الیکشن یہ ایک قانونی مسئلہ ہے اور قانونی مسئلے کے لیے جواب مانگوں میں بڑی سے رجوع کریں, اس کے بعد عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی. ہم تو بہت آپ نے اس کو سمپلیفائی کر دیا ہے سر بحث کو. آپ نے کہا یہ قانونی معاملہ ہے اور جیسے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد گئے ہوئے ویسے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی وغیرہ گئے ہوئے. نعیم صاحب کیا پرابلم ہے اس میں؟ اور نواز شریف صاحب نے تو باقاعدہ ملک دشمنی قرار دیا ہے آئی ایم ایف کو آپ کے خط کو. انوار الحق کاکڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے کانسیکوینسز برداشت, اس کے آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو یہ ہر کوئی آپ کے بارے میں یہ والی بات کہہ رہا ہے, ناٹ ایوری ون کین بی رانگ. آپ لوگوں نے کچھ بہت غلط نہیں کر دی ہے, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو نہیں مار دی سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر بھائی جو ہے وہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا, وہ بھی حرام ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میری سیٹ مجھے دو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو 5 سال کے بعد ووٹ کا حق ملتا ہے, اس ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ جو ہیں 894 ووٹوں سے اپنی سیٹ ہار چکی ہیں, لیکن سلیکشن کے ذریعے وہ وزیر اعلیٰ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. اسی طرح نواز شریف جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ یاسمین راشدہ سے وہ جیل میں تھی, ان سے ہار گئے, اور منصیرہ والی سیٹ بھی ہار گئے. یہ جو کہتے تھے کہ ان کو سیاست نہیں آتی, یہ کہتے تھے ان کے پاس امیدوار نہیں ہوں گے, یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے, دہشت گرد جماعت ہے. اب 90% عوام جو ہے جس نے کپتان عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے وہ پھر سارے دہشت گرد تھے, اور دہشت گرد جماعت نے پھر کیوں لوگوں نے ووٹ ڈالا پھر اس دہشت گرد جماعت کو؟ آج یہ پوزیشن یہ ہے کہ ان کی اپنی ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں. چلو یہ کہتے ہیں نا کہ 18 والا الیکشن جو آر ٹی ایس بٹھایا گیا, حالانکہ اس وقت ہماری جو میجورٹی ہمیں کیوں نہیں دی گئی, کیونکہ اس وقت بھی ہماری زیادہ سیٹیں تھیں جو ہم سے لی گئیں. اور اس لیے بٹھایا گیا. ہاں یہ کئی دفعہ ہم نے منطق سنا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ کہتے ہیں الٹا ہمارے خلاف بٹھایا گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جناب اس وقت ان کے ساتھ آر ٹی ایس بٹھایا اور یہ کیا, یہ جیتے, اب یہ مانتے ہیں نا کہ جو کہتے تھے کہ ان کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے, اب بھی سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی کون جماعت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. چاہے وفاق صاحب آپ ملک دشمنی تو سر نہ کریں نا. آپ نے واضح دیکھا نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آپ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں کہ آپ کو اگر نہیں مل رہا اقتدار تو آپ اس حد تک, اس نہج تک پہنچ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کا جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے, کپتان نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے, ڈیلروں نے ہمیشہ ڈیل کیا ہے, اور لندن ایگریمنٹ آپ نے دیکھا اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوئی, کیسے کیسز ختم ہوئے, کیسے ان کو پروٹوکول دیا, کیسے ان کو جلد سے جلوس ساری چیزیں کرنے کی پرمیشن تھی. ہمارے تائید کنندے, تجویز کنندے لوگوں سے پریس کانفرنس, لوگوں کو مقدموں میں, عام ورکر خواتین آج بھی جیلوں میں پڑی ہیں. دوسری طرف ان کو شاہی پروٹوکول حاصل تھے, آر او ان کی مرضی کے, ڈی آر اوز ان کی مرضی سے, ان کی مرضی کی ساری ٹیمیں پولنگ اسٹیشن. تو آپ کا جسٹیفائی ہو جاتا ہے پنجوتا صاحب, اس کا جواب آ جائے, یہ بڑا ضروری سر آپ سے جواب ہے پنجوتا صاحب. سارا کچھ ان کے ساتھ لگنے کے باوجود سارے جو یہ فیض کے آج لگا کیا یہ تمام چیزیں جسٹیفائی کرتی ہیں سر کہ آپ آئی ایم ایف کو مداخلت کے لیے بلائیں ملک میں؟ پھر بھی گندے ہو کے ہار گئے. جی کیا یہ چیزیں جسٹیفائی کرتی ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کو مداخلت کی دعوت دیں پاکستان کے معاملات میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے پہلے بھی خان صاحب نے اس وقت بات کی تھی جب آئی ایم ایف کا وفد اس وقت گیا تھا زمان پارک کے اندر, اور خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ بالکل ایگریمنٹ آپ کریں, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری آپ کو حمایت حاصل ہے. 2 قسطیں جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے انہوں نے دی, 3 پورشن کے اندر یہ قسطیں دینی تھیں. پہلا پورشن جب پی ڈی ایم حکومت کا تھا اس وقت آئی ایم ایف نے قسط دینی تھی, دوسری تھی جب یہ جو نگران سیٹ اپ تھا, تیسری تھی. تو ان 2 قسطوں میں کیا آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ ان کو کیوں پیسے دے رہے ہیں؟
इमरान खान तो चाहता है कि मुल्क की मईशत ठीक हो। उसने ये कहा कि जब मैंडेट के ऊपर डाका डाला जाएगा और डाके से आप लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो वो हुकूमत कैसे मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम लाएगी जो लोगों ने मुंतखब नहीं की। ये सही है कि मेरे पास वक्त की किल्लत है, बट मुश्ताक साहब ये दिलचस्प मौक़िफ़ है। पीटीआई वाले कह रहे हैं आप शुक्र करें जो पहले भी किस्तें मिली हैं वो ये पीटीआई की ही वजह से मिली हैं जो IMF ने दी हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं सर। मेरे पास वक्त इतना ही था। थैंक यू टू द जेंटलमैन। मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा इंशाल्लाह किसी और अगली नशिस्त में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।